अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साहब। सब नाज़रीन, बुध के रोज़ सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान खान साहब ने ये गिला किया कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी तो उनकी थी, लेकिन हुक्मरानी कोई और कर रहा था। उन्होंने कहा कि असल ताकत किसी और के पास थी। इसके साथ साथ वो ये भी कह गए कि अगर उन्हें 3.5 सालों में आधी पावर भी मिल जाती तो शेरशाह सूरी से मुकाबला कर लेते। अयाज साहब, हम देख रहे हैं कि अप्रैल के बाद से खान साहब गिले शिकवे भी करते दिखाई दे रहे हैं, रोज़ नया इंकशाफ करते हैं और अब तो उनके मिजाज की तलखी बढ़ती जा रही है। क्या वो वाकई इतने बेबस वज़ीर आज़म थे जैसा कि वो बता रहे हैं? अगर ऐसा था तो इस बात का इंकशाफ अप्रैल से पहले क्यों नहीं किया अपने 3 साल दौरे इख्तिदार में? चलें, इन किताबी बातों पे तो हम बहस कर ही लेंगे, पर जो कौम के लिए एक खुशखबरी है, खुशी का बायस, वो तो कम से कम आप पहले बता दें। उस पर बात कर लेंगे आगे चल के। मोहतरम वज़ीर आज़म साहब जी, और हमारे अजीज़म हमज़ा शहबाज, मासूम शाह अच्छा, अल मारूफ वस्कटों वाली सरकार, उन पे वो जो था एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस, वो बाइज्जत तौर पे ख़त्म हो गया है। केस में अकाउंट्स थे बेनामी, जज साहब अदालत भी मान रही है कि बेनामी अकाउंट्स थे, लेकिन बराह रास्त वो ताल्लुक नहीं। मकसूद साहब ने मतलब वहाँ उनके वकील ने वो कर दिया है जो तशरीह, मैं वो सिर्फ वो बता रहा हूँ। अकाउंट्स हैं वो लेट मकसूद साहब मरहूम, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उनका भी जिक्र है कि उनके भी अकाउंट 4 अरब रुपए, 6 अरब रुपए, 18, और ये नुक्ता उठाया गया कि इल्ज़ाम 25 अरब का था लेकिन केस सिर्फ 16 अरब का पेश किया गया। मतलब 16 अरब कोई बड़ी बात नहीं। कोई बात ही नहीं है, दोस्तों के बीच में 16 अरब रुपए क्या है। लेकिन हज़रत मासूम शाह का कोई ताल्लुक नहीं था उसके साथ, और शहबाज शरीफ साहब का तो वो तो कोई, उनका तो रमज़ान शुगर मिल के साथ था ही नहीं ताल्लुक, वो तो शेयर होल्डर भी नहीं है, और उन पे इल्ज़ाम। तो कौम के लिए ये नहायती ये है, और इससे इस ईमान को तक़वियत मिलती है कि इंसाफ का बोल बाला है ममलकत खुदादाद में, और इंसाफ के दरवाजे जहाँ रातों को खुलते हैं वहाँ दिन को भी खुलते हैं। और जो मासूम बेचारों पे केस बने, और वो क्या था कि जी 4000 सफ़हात के सबूत हैं और बयान हैं, ये वो है, अदालत ने कहा वो तो FIA इस्तगासा साबित ही नहीं कर सका कि इनका भी कोई तल्लुक उन 16 अरब रुपए जो मकसूद मरहूम और दूसरों के साथ, और वो सबूतों के साथ वो शहजाद अकबर साहब भी गायब हो गए जिन्होंने ये केस बनाया था। नहीं, वो और थे जिनका वो हार्ट अटैक हुआ था, वो शहजाद अकबर साहब का केस से ताल्लुक नहीं था। आप ज़रूर उनका नाम लाना चाहेंगे और बहुत अच्छा आपने किया है, लेकिन जो एक्चुअल प्रोसिक्यूटर वो और थे जिनको हार्ट अटैक हुआ, वो जो FIA के थे वो प्रोसिक्यूटर। तो यहाँ पे सबूत सारे हैं, लेकिन जो अब FIA का उन्होंने कहा कोई ताल्लुक ही नहीं बनता। दूसरा जो हैरानगी की बात है, ये PTI वाले कुछ समझ जाएं, वो जो आप है, शहबाज गिल का वाकया काफ़ी नहीं था कि ये आज़म सवाती साहब ने वो क्या कर दिया। और फिर एक तो ये देखना पड़ेगा आपका, क्योंकि वो ब्रांडेड कपड़ों के साथ बहुत वो ताल्लुक़ है, तो हमारे जो फैशन डिज़ाइनर हैं उनको अब कोई कमीज़ें वगैरह कोई थोड़ी सी मजबूत कपड़े की बनानी चाहिए। हम गरीब जो, हमारा क्या जिक्र, आज़म सवाती साहब की भी वो कमीज़ जो है कुछ यहाँ भी था, वो यकीनन मेरे ख्याल कोई कार के दरवाजे से लगा होगा, वैसे तो उन पे कौन हाथ उठा सकता है। तो आप ये यहाँ पे हो रहा है, तो आप वो पुरानी बात, वो इमरान खान के कि हम ये थे वो थे फलाने थे, देखिए इमरान खान का जो माजी था उस वक्त के, जैसे उनसे पहले एस्टैब्लिशमेंट के डार्लिंग एक शख्स थे जिनका नाम था मियां नवाज शरीफ। अच्छा, उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट ने खान साहब की दरियाफ्त की थी, तो उनकी गुनाहों की फहरिस्त में ये चीज़ें आती हैं। लेकिन 10 अप्रैल के बाद कुछ अजीब बात हुई है। जो एस्टैब्लिशमेंट का जिन्होंने हाथ देखा होता ये रहा था, या तो वो सफ़ा हस्ती से मिट जाते थे, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मिसाल हमारे सामने है,
یا وہ دب جاتے تھے اور جیسے عقل مندی دکھائی میاں نواز شریف نے حالات سے سمجھوتا کر کے کچھ عرصہ چپ کر کے اور پھر لندن کا رخ کر لیا. وہ راستہ جو ہے تو ایسے ہوتا تھا. یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ایک آدمی جو پروردہ پہلے تھا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. وہ جو ہمیں پھپتیاں جو کسی جاتی ہے 18 اپریل، وہ 18 وہ جو ہے سیڑھیوں کی، وہ سیڑھیاں، یہ وہ سب کچھ ون پیج. لیکن یہاں سے تاریخ بدلتی ہے. پاکستان کی آج کی تاریخ 218 کی نہیں ہے، یہ 2022 کی ہے. اسٹیبلشمنٹ وہ نہیں ہے، آج ہے، پریشان حال ہے. آج جو پاکستان میں ہو رہا ہے یہ موڈ اور ماحول کبھی پہلے نہ تھا. اچھا. یہ کبھی نہیں ہوتا تھا کہ آپ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس جو لنڈن کا اس سے میرے خیال پرتعیش علاقے کم ہی ہوں گے، وہاں پہ ہیں اور آپ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں کیونکہ آپ باہر سیڑھیوں سے یا دروازے سے نکلے تو آپ کو ڈر ہے کہ کوئی آواز نہ کس دے. اب تو خبریں آ رہی ہیں کہ کہیں اور پہ گھر خریدے جا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ تعلق ان کا نہیں، ان کا تو جائیداد یہاں پاکستان میں نہیں ہے تو ان کی باہر کہاں ہونی ہے. تو یہ تو ہم خواہ کے الزام ان پہ لگاتے ہیں. تو یہ جو تاریخ ہے وہ آپ پرانی بات بھول جائیے، ٹھیک ہے، آج کا تجزیہ کیجئے. آج کا تجزیہ کیے کہ آج اکابرین ملت، محافظان اخلاقیات، وہ پریشان کیوں ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پسینے کیوں چھٹ رہے ہیں. اس کا آپ کو تجزیہ کرنا چاہیے کہ یہ نئی چیز تاریخ پاکستان میں کیا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں ماضی کا ذکر نہ کیا جائے، لیکن ماضی میں اگر جھانکیں گے نہیں تو حال کو کیسے بیان کیا جائے گا؟ سلمان صاحب، ہم نے دیکھا کہ ہر وزیر اعظم اقتدار سے نکلنے کے بعد ہی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ بے اختیار تھا. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، انہوں نے بھی ماضی کا ذکر کیا نا. انہوں نے بتایا کہ پہلے نواز شریف صاحب تھے اور پھر عمران خان صاحب آئے، اور شکر ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کا مان لیا کہ وہ کس طرح آئے. دیکھیں، تاریخ کوئی نہیں بدل رہی. کہ اگر 11 اپریل کے بعد تاریخ بدل رہی ہوتی اور جناب عمران خان صاحب اپنی سیاست کو پاکستان کے عوام کے ساتھ مشروط کرتے اور اس بات کا اعلان کرتے کہ اب میں نے چور دروازوں کے ذریعے نہیں یا کسی کے سہاروں کے ذریعے نہیں، اب میں نے عوام کی تائید اور حمایت کے ساتھ آنا ہے، تو ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے. لیکن ہم دیکھتے یہ ہیں کہ 3 ہفتے پہلے ان کی کچھ ملاقاتیں ہوئیں. اچھا. وہ جو ایوان صدر کے اندر جو ملاقات ہوئی، اور انہوں نے اپنے مخاطب کو کہا کہ جی ہم تو ہمارے ساتھ تو زیادتی ہوئی ہے اور ہمیں ہماری زیادتی انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ہم نیوٹرل ہو چکے ہیں. اچھا. ہاں، اب ہم نیوٹرل ہو چکے ہیں، اب فیصلے پاکستان کے اہل سیاست کریں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اسی پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ ان دنوں میں خاصے ڈیفینسو تھے. جو ہم نے کہا کہ اب وہ مسائل کا سیاسی حل چاہتے ہیں، کہ اگر تو سیاسی تاریخ بدل رہی ہوتی اور پاکستان کی سیاست کو واقعتاً پاکستان کے عوام کے ساتھ مشروط کیا ہوتا تو ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے. ہمیں تو یاد ہے کہ جب وہ ٹیک آف کر رہے تھے تو ہم بھی ان کے حامی ہوا کرتے تھے کہ وہ پاکستان کے اندر سیاسی تبدیلی لے کے آئیں گے، وہ پاکستان کے عوام کے لیے ریلیف کا بندوبست کریں گے. اب وہ جو بات کر رہے تھے کہ آپ نے سوال کیا تھا کہ ایک تو پہلے میں اس کا جواب دے دوں کہ یہ ٹیسٹ کیس تھا، یہ منی لانڈرنگ کا کیس ٹیسٹ کیس تھا جناب عمران خان صاحب کا، اور پاکستانی قوم کو ہر چوتھے دن بتایا جا رہا تھا. آپ کو یاد ہے، آپ اس کی تائید کریں گی، ہمارے دوست خاور گھومن صاحب نے کہا تھا کہ 3 ماہ کے اندر مجھے بتایا گیا ہے پرائم منسٹر ہاؤس کے کہ شہباز شریف صاحب اندر ہوں گے. تو میں نے کیا کہا تھا کہ وہ آپ 3 ماہ کے لیے اندر ہو رہے ہیں، وہ 3 ماہ کے اندر پرائم منسٹر بنیں گے، اس لیے کہ دھکا پیچھے سے لگ رہا تھا. اور وہ شہزاد اکبر صاحب جنہوں نے پاکستانی قوم کا وقت ضائع کیا، کروڑوں روپے ضائع کیے اس سارے کیس پہ، بھائی وہ جس کو پروسیکیوٹر کہہ رہے ہیں، پروسیکیوٹر سے ہی تو انہوں نے پوچھا. میں کسی کو یہاں پہ ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہتا، نہ میں کسی کے لیے سہولت کار کبھی بنوں گا. اگر کرپشن کے کیسز ہوں گے، چونکہ کرپشن کے کیسز ہوں گے تو پھر بات بڑی دور تک جائے گی. اس لیے کہ ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ میں بااختیار نہیں تھا. میں اگر وہ فکرے ان کے بتا دوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں ایسا پرائم منسٹر نہیں بننا چاہتا جو اپنے منشور پہ عمل درآمد نہ کر سکے، جو اسٹیبلشمنٹ کی ڈکٹیشن پہ نہ چل سکے، اور پھر میں کوئی پتلا ہوں. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا، پاکستانی قوم نے سنا کہ ایک جنرل ضیاء الحق کی اسٹیبلشمنٹ تھی، پھر ایک جنرل مشرف کی اسٹیبلشمنٹ تھی، لیکن وہ پاکستان کے آج کے آرمی چیف کی اس لیے تعریف کرتے نظر آتے تھے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے منشور کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے. یہ اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کے منشور کے ساتھ کھڑی ہوئی.
میں نہیں کہنا چاہتا کہ اعظم سواتی کے بارے میں ہم اسی پروگرام میں، اور میرے فاضل دوست جو ہیں وہ بہت برسے تھے، یہ وہی اعظم سواتی ہے، ایک غریب آدمی کی گائے اس کے لان میں آ گئی تھی، اس کا کیا حشر ہوا تھا پوری پاکستانی قوم جانتی ہے. میں نہیں کہتا، میں کوئی اس واقعے کی یہ نہیں کہنا چاہتا اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن یہ اختیار انہیں نہیں ملنا چاہیے کہ جب میٹھا میٹھا حق اور پھیکا پھیکا تو، کہ اس وقت تو آپ کو سب اچھا نظر آتا تھا، اور پاکستان کے اندر وہ جو 1 پیج کی گردان تھی، اور میں اس وقت بھی کہا کرتا تھا کہ جناب یہ 1 پیج پاکستان کے استحکام کے لیے ہونا چاہیے. صاحب نون لیگ بھی ہمیں اسی ڈگر پر چلتی ہوئی دکھائی دی. دیکھیں یہ آپ کا کوسچن بڑا ویلڈ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ جب اقتدار سے نکلتے ہیں پھر انہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں برائیاں نظر آتی ہیں. یہی بات ماضی کے اندر نواز شریف صاحب کرتے رہے، یہی بات اب عمران خان صاحب، لیکن عمران خان صاحب کے منہ سے سجتی نہیں ہے، اس لیے یہ تو کل کی باتیں ہیں. یہ تو ابھی میں نے آپ کو بتایا 3 ہفتے پہلے کی بات ہے. آپ وہاں جا کے پھر بھی اسی طرح کا اقتدار آپ مانگ رہے ہیں کہ جی ہم سے آپ ڈیل کر لیں اور فلاں پارٹی ہمیں مینج کر کے دے دیں. انہوں نے کہا نہیں، ہم اب نیوٹرل ہو چکے ہیں، اب پاکستان کے فیصلے پاکستان کے سیاستدانوں کو کرنے چاہیے. تو وہ جو ان کا جارحانہ طرز عمل ہے نا، ایک بات میں ضرور کہوں گا، دیکھیں بات یہ کہ میں گزشتہ ہفتے بھی کہہ چکا ہوں کہ اب ان کا ٹارگٹ جو ہے پاکستان کی حکومت کو ٹارگٹ نہیں کر رہے. اچھا، اب وہ پاکستان کے اداروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. وہ کبھی نیوٹرلز کا نام دیتے ہیں، کبھی وہ میر صادق قرار دیتے ہیں، کبھی میر جعفر قرار دیتے ہیں. ذرا مڑ کے تو دیکھ لیں کہ سب کچھ گنوا کے ہوش میں آئے تو کیا ہوا کہ آپ کس طرح اقتدار میں آئے. پاکستانی قوم نے اگر آپ کو مسند اقتدار پہ بٹھایا تھا. اور جہاں تک وہ احتساب کی بات ہے، اگر میں یہاں پر بات کروں، وہ اختیار تو آپ کو دیا تھا کہ آپ اپنے دوستوں کو سرکاری زمینیں الاٹ کریں. یہ آپ کو کس نے اختیار دیا تھا کہ آپ ہیرے اور جوہرات لیں ان سے؟ یہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ توشہ خانہ سے آنے والے جو دیگر ممالک کے سربراہان نے آپ کو گفٹ کیے تھے وہ آپ بیچتے پھریں؟ یہ اختیار آپ کو ہے تھا. لیکن پاکستان کے اندر مؤثر احتساب تب ممکن ہوگا جب واقعتاً ایک مؤثر ادارہ موجود ہوگا. جس کیس کو آپ ٹیسٹ کیس بنا رہے تھے اسی کورٹ سے ان کو یہ ریلیف ملا ہے، جس کورٹ سے روز عدالتیں کھلتی ہیں. جناب عمران خان کو ریلیف ملتا ہے اور لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، چونکہ پاکستان کی عدالتیں آزاد ہیں، خود مختار ہیں. اور آخری بات میں یہ کہوں گا کہ ہمیشہ سیاستدانوں کو ریلیف کورٹ سے ہی ملا ہے اور کہیں سے نہیں ملا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کیا کہیں گے اقتدار اور اختیار میں کتنا گہرا تعلق ہے؟ اور اگر اقتدار کے دوران آپ بے اختیار تھے تو آپ نے کیوں نہیں اس اقتدار کو چھوڑ دیا، کیوں سینے سے لگائے رکھا ایسے اقتدار کو؟ دیکھیں یہ جو بات انہوں نے کہی ہے کوئی نئی بات نہیں کہی ہے. ہمارے حکمران دیکھیے 1988 کے بعد سے جو سویلین گورنمنٹ بنی ہے 1988 سے 99 تک، اور اس کے بعد 2008 سے آج تک، یہ ایک قصہ جو ہے ہماری ہر سویلین گورنمنٹ کا رہا ہے، اور بہت سے لیڈران یہ بات کہتے رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ سیاستدان جو بیان دیتا ہے وہ کسی خاص کانٹیکسٹ میں، کسی خاص حالت میں وہ بیان دیتا ہے. جب وقت نکل جاتا ہے تو وہ بیان بھول جاتا ہے اور عام طور پہ نہیں ہوتا. تو اس میں ان کو کانٹرڈکشن نہیں ہم کہتے، یہ ضرورت ہوتی ہے وقت کی جس کے تحت یہ کرتے ہیں. دیکھیے پاکستان کا تجربہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو رولر ہے اس کو ایک توازن کریٹ کرنا ہوتا ہے کہ ایک طرف سویلین رولر پہ پریشر ہوتا ہے کہ وہ جو جمہوریت کے تقاضے ہیں، عوامی حکومت کے تقاضے ہیں وہ پورے کرتا ہے. دوسرے اس کے لیے لازم ہوتا ہے کہ اداروں سے اپنے تعلقات کو صحیح رکھے. یہ توازن قائم کرنا ہی حکومت چلانا ہوتا ہے پاکستان کے اندر. اور یہ توازن کبھی ایک طرف جھکتا ہے کبھی دوسری طرف جھکتا ہے. یہ کانسٹنٹ نہیں ہے جس کو آپ 1 پیج ہو گیا 1 پیج ٹوٹ گیا. کبھی آپ نے میری زبان سے 1 پیج کا لفظ نہیں سنا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اخباری ٹرم ہے. یہ 1 پیج نہیں ہوتا، یہ ایک ریلیشن شپ ہے اداروں میں اور سیاست میں، پاکستان کی پیکولر سیاست میں، جہاں توازن بدلتا ہے ایشو کے حوالے سے اور وقت کے حوالے سے. اور ایک اور چیز جو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ خیال کسی کے ذہن میں ہمارے ہاں آ جاتا ہے کہ جی جو رولر ہے وہ بالکل آزاد ہے، وہ جو مرضی فیصلہ کر لے. یہ مطلق العنان بادشاہتوں میں تو ہوتا ہے. اچھا، لیکن جب جمہوری نظام بھی ہو اس میں جو رولر ہوتا ہے، چاہے پریزیڈنٹ امریکہ کا ہو یا پرائم منسٹر پاکستان کا ہو، اس پہ پریشر آتے ہیں مختلف اداروں کے، مختلف انٹرسٹ گروپس کے اور مختلف مفادات کے. آپ کہہ رہے ہیں وہ اپنے فیصلوں میں آزاد نہیں ہوتا؟ نہیں، آزاد اور پابند کا لفظ نہیں میں استعمال کرتا. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو
آزاد دیکھیں جس آزادی کی آپ بات کر رہے ہیں میں نے پہلے آپ سے یہ کہا ہے یہ مطلق العنان بادشاہتوں کی آپ بات کر رہی ہیں. اچھا. مطلق العنان بادشاہ آزاد ہوتا ہے, باقی حکمران چاہے سول ہو ملٹری ہو وہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں آپریٹ کرتا ہے اور اس پہ پریشرز ہوتے ہیں, مثلا اداروں کے پریشرز ہوتے ہیں, اس کے علاوہ انٹرسٹ گروپس کے پریشرز ہوتے ہیں, دوسرے مفادات کے ہیں, اپنی پارٹی کے پریشر ہیں, اس کو یہ دے دو اس کو دے دو, اور قیادت آپ کی یہ ہوتی ہے کہ آپ ان پریشرز میں سے اپنے لیے ایک راستہ نکالتے ہیں, اور راستہ اس طرح نکالتے ہیں کہ جو مفادات آپ پہ آتے کے پریشر ڈالتے ہیں وہ مفادات آپ سے ناراض نہ ہو جائیں. یہ ہے. تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پریشر میں انہوں نے بزدار صاحب کا انتخاب کر لیا, پریشر میں محمود خان صاحب کا انتخاب کر لیا, یا آپ انٹرپریٹیشن میری بات کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے آپشنز ہوتے ہیں, یہ خواہش ہے, یہ خواہش ہے, یہ خواہش ہے, آپ خود اور اپنے جو قریب لوگ ہوتے ہیں ان کے کنسلٹیشن سے ایک راستہ اپناتے ہیں, ایک فیصلہ کرتے ہیں, وہ غلط بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی فیصلہ ہو جاتا ہے, اور یا اس کو کرتے ہیں. لہٰذا یہ سمجھنا کہ اگر پاکستان کا وزیر اعظم وہ صحیح وزیر اعظم ہے جو بالکل آزاد ہے, وہ پاکستان میں آج تک کوئی نہیں ہوا ہے, نہ آئندہ کوئی ہوگا, کیونکہ وزیر اعظم نے ووٹ لینا ہے. دیکھیں نا 75 کی کیبنٹ بنی ہوئی ہے, کیا ضرورت ہے؟ بالکل نہیں. اور دیکھیں اگر اس میں پارلیمانی سیکٹری ملا لیں تو یہ 75 سے بھی آگے نکل جاتی ہے. کیا یہ ضرورت ہے؟ ریکوائرمنٹ ہے؟ یہ سیاست ہے, یہ سیاست کی ضرورت ہے, یہ ان عناصر کا اثر ہے جو پرائم منسٹر سے ڈیمانڈ کرتے ہیں. اسی طرح ادارے بھی پرائم منسٹر سے ڈیمانڈ کرتے ہیں. کبھی آپ نے بجٹ کے پروسیس کو دیکھا ہے؟ بجٹ کے پروسیس میں بیوروکریسی کا اپنا پریشر ہوتا ہے, ملٹری کا اپنا پریشر ہوتا ہے, اور مختلف ڈپارٹمنٹس کا پریشر ہوتا ہے کہ کم پیسہ ہے زیادہ مجھے مل جائے. اسی طرح جب کوئی پیٹرنیج کی تقسیم ہوتی ہے وہاں پہ ڈیمانڈز آتی ہیں اور آپ کو بیلنس کرنا ہے, آپ ناکام ہو جاتے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ یہ ہمارے وزرائے اعظم جو ہے نا ان کو اپنی محرومیوں کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب وہ پاور میں نہیں ہوتے, جو کہ غلط اپروچ ہے. وہ انہوں نے حکومت چلائی ہے, غلط چلائی صحیح چلائی, اس کی ذمہ داری لیں, اس کا بلیم اپنے اوپر لیں. یہ نہ کہیں کہ میں مجبور تھا, آپ مجبور نہیں تھے, آپ نہ رہتے وزیر اعظم استعفیٰ دے دیتے. جب آپ وہاں قائم ہیں تو آپ اپنی ذمہ داری کو قبول کیجیے. اس قسم کے بیانات بے معنی ہیں. کریڈٹ آپ کو خود لینا پڑے گا. لیکن صافی صاحب پاکستان میں سول حکومت اہم فیصلوں میں کتنی بااختیار ہے؟ پاکستان میں کبھی بھی سول گورنمنٹ بااختیار نہیں رہی ہے اور نہ رہ سکتی ہے. جو ہماری جو زمینی حقائق ہے اگر اس کو ہم مد نظر رکھیں تو کبھی آنے والے دنوں میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سول گورنمنٹ 100% اپنی حکمت عملی یا اپنی پالیسیوں میں آزاد ہوگی. اور میرے خیال میں کچھ چیزوں میں اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ ضروری بھی ہوتا ہے, اور وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے یا دنیا کا پاکستان واحد ملک نہیں ہے جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ اور منتخب حکومتیں مل کے امور مملکت کو چلاتے ہیں. یہ کوئی میرے خیال میں انہونی بھی نہیں ہے اور کوئی زیادہ بری بات بھی نہیں ہے. لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے کہ جب جو اسٹیبلشمنٹ کا اپنا کام ہوتا ہے وہ چھوڑ کے آپ کے سیاسی امور کو 100% اپنے ہاتھوں میں لینا شروع کر دے, یا کوئی مسند اقتدار پر فائز کوئی فرد مطلق الانانیت میں آ کے تمام اختیارات اپنے ہاتھ لینا چاہتا ہے, اور جو پارلیمانی سسٹم یا پارلیمانی نظام ہوتا ہے یا جو موجودہ زمینی حقائق ہے اس کو اگنور کر کے خود ایک بادشاہت کے رستے پہ چلنا شروع ہو تو تب مسائل جنم لیتے ہیں. یہاں پہ یہ بات تو میرے خیال میں یہ سوال ہی نہیں بنتا کہ پاکستان میں سول حکومتیں آزاد رہی ہے یا آزاد رہیں گی آنے والے دنوں میں اپنے فیصلوں پہ, تو یقینی طور پر اس سوال کا جواب تو نہیں ہے. بات یہاں پہ مسئلہ جو اس وقت سامنے ہے وہ خان صاحب کی سیاست کا اشتعال ہے, اور اس کے مد
مقابل جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور موجودہ حکومت ہے اور اس سے بڑھ کے جو عوام ہے، وہ مسئلے یہ ہے بنیادی طور پہ کہ خان صاحب کسی بھی قیمت پہ دوبارہ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں۔ اب بھی وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو مکمل حق حکمرانی نہ دے کر شاید ہمیشہ کے لیے انہوں نے یہ، اب وہ نہیں کہہ رہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کبھی بھی وہ ساتھ نہیں دیں گے یا کبھی ان کا ساتھ نہیں چاہیں گے۔ آج بھی اسٹیبلشمنٹ سے ان کا مطالبہ یہی ہے کہ انہیں اقتدار میں واپس لایا جائے، اور اس کے لیے شاید انہوں نے ابھی کوئی کنڈیشنز رکھی بھی نہیں ہے۔ اسی پرانی تنخواہ پہ عمران خان صاحب دوبارہ بھی تیار ہو سکتے ہیں اگر آج اسٹیبلشمنٹ کوئی رستہ نکالے اور خان صاحب کے لیے اقتدار کے دروازے دوبارہ کھول دیے جائیں۔ تو خان صاحب یہ ہمیں نہیں بتا رہے ہیں کہ وہ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں چل رہے، وہ خود بتا رہے ہیں، ان کے ساتھی بتا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے رابطے برقرار ہے، اور میرے خیال میں برقرار ہونی بھی چاہیے۔ لیکن صافی صاحب وہ حقیقی آزادی کی بات کر رہے ہیں، اور حقیقی آزادی سے مراد ان کی یہی ہے کہ انہیں اقتدار کے ساتھ ساتھ اختیار بھی چاہیے۔ حقیقی آزادی کا دیکھیں وہ نقاب تو خان صاحب کے چہرے سے انقلابیت کا نقاب اتر چکا ہے، ان کے چہرے سے سچائی کا نقاب اتر چکا ہے، ان کے چہرے سے درویشیت کا نقاب اتر چکا ہے۔ مجھے تو ہمدردی ہے ان لوگوں سے جن کو ہم جیسے ادنا لوگ یہ بتاتے رہے کہ خان صاحب کی سیاست میں اور باقی جو روایتی سیاستدان ہیں ان کی سیاست میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن وہ جو مداح تھے عمران خان صاحب کے اور جو ہیں وہ خان صاحب کو آسمان سے اتری ہوئی کوئی مخلوق سمجھ رہے تھے اور غلط فہمی میں مبتلا تھے، اور آج بھی ہے وہ فرقہ، آج بھی یہی سمجھ رہا ہے، سوچ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو کچھ کیا تھا، جو کچھ کر رہے ہیں یا جو کچھ کریں گے وہ درستی کریں گے۔ ایسا نہیں ہے، یہ پاکستانی سیاست میں سیاست ہے، خان صاحب کو وہی سیاست کرنی ہوگی جو باقی لوگ سیاست کر رہے ہیں۔ ہاں بہتری کی صورت پیدا کر سکتے ہیں، لیکن وہ اگر سسٹم کا حصہ بنیں گے، اگر ان کے سر پہ یہی انقلابیت کا سودا سوار ہو اور وہ ہر قیمت پہ اور فوری طور پر اقتدار میں واپس آنا چاہیں گے تو ان کے مسائل بڑھیں گے، پاکستان کے پارلیمانی نظام جو ہے وہ مزید کمزور ہوگا، اور جن لوگوں سے خان صاحب کی شکایتیں ہیں ان لوگوں کو مزید اپنے گل کھلانے کے مواقع ملیں گے۔ میرے خیال میں خان صاحب کو ایک دفعہ لکیر پہ سر رکھ کے سسٹم کا حصہ بن کے اس سسٹم میں آنا ہوگا، پھر شاید رستے کھل جائے۔ آنے والے دنوں میں یہ سفر جو ہے اگر 4 مہینے بعد الیکشن ہو جائے، 6 مہینے بعد الیکشن ہو جائے تو خان صاحب کو کیا مسئلہ ہے؟ ان 6 مہینوں میں ہمیں یہ بتائیں کہ خان صاحب یہ کر جائیں گے، جو سوات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ مسئلہ حل کر دیں گے، جو سوات کے ہزاروں لاکھوں لوگ جو سڑکوں پہ موجود ہے، جہاں پہ عمران خان صاحب کی حکومت ہے، جہاں پہ سی ایم کے پی کے اپنے حلقے میں 3 مہینوں تک نہیں گئے، وہاں پہ وفاقی حکومت کے نمائندے امیر مقام بھی احتجاج کر رہے ہیں، اور جو پی ٹی آئی کے جو وہاں کے منتخب اراکین ہیں وہ بھی سڑکوں پہ ہیں۔ سوات کے لوگ اور خیبر پختونخوا کے لوگ پریشان بیٹھے ہیں کہ وہ انصاف مانگے۔ آپ سسٹم کی تبدیلی کا جو ہے سفر شروع کر سکتے ہیں۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، سٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ خان صاحب کے لہجے کی تلخی بڑھتی جا رہی ہے، لیکن وہ جارحانہ انداز میں بھرپور جلسے بھی کر رہے ہیں، اور ان جلسوں میں NRO2 کی گردان بھی کرتے دکھائی دے رہے ہیں اور آخری کال دینے کی بات بھی کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک ایاز صاحب وہ گریزاں دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں کیا ظاہر کر رہی ہیں؟ یہ ویسے آپ جو فتوے جاری کر دیتی ہیں، دوسری دفعہ آپ کر رہی ہیں کہ ان کا لہجے میں تلخی بڑھ رہی ہے۔ آپ جلسے نہیں سنتے، ان کے تقاریر نہیں سن رہے؟ دوسروں کے اعمال آپ نہیں دیکھ رہی، جو ہو رہا ہے ان پریکٹس اس پہ آپ لب کشائی نہیں کرتی، کیونکہ اس کی قدغنیں ہوتی ہیں۔ وہ تصویر آپ رکھتے ہیں عوام کے سامنے، وہ آپ کرتی نہیں ہیں۔ یہ کون سا ریپبلک ہے؟ مطلب کتنی مضبوط اور استحکام والی ریپبلک ہے؟ اتنی بڑے ہر چیزیں ہیں کہ 1 3 4 لائنیں جو ہوں کہیں لکھی گئی ہوں آپ برداشت نہ کر سکیں، اور پھر جو ریاکشن ہوتا ہے اس سے کیا سیاست کی توقیر،
हुक्मरानी की इज्जत बढ़ जाती है। देखिए ना, या तो आप ये चीज़ें करके कुछ हासिल हो। प्यूटन ने हमला किया यूक्रेन पे, या तो कुछ हासिल कर लिया हो, अच्छी भली उसकी बात बनी हुई थी, करके अपना कद उसने नीचे कर लिया है। और हालत ये होगी, वो पिछली वो एक मीटिंग थी तो नरेंद्र मोदी ने पब्लिकली कहा कि ये जंगों का ज़माना नहीं है। तो क्या ये ज़माना उन चीज़ों का है जो पाकिस्तान में हो रही हैं? बात ये है कि यहाँ पे हमारी सियासत में एक इम्बैलेंस है, ऐसे है, लेवल वो जो है इसका तराजू नहीं है। मैंने आपसे गुजारिश की थी कि पाकिस्तान की तारीख में फॉर द फर्स्ट टाइम 75 इयर्स में एक आदमी चैलेंज कर रहा है। अच्छा, जब वो बात होती है तो एकदम यहाँ से आवाज आ जाती, 2018 में ये किया था, वो किया था, और कुछ किया होगा, लेकिन इस वक्त अवाम कहाँ खड़ी है? आज जुमा है, परसों इलेक्शन है, आप भी यहीं होंगी जी, हम भी यहाँ होंगे। जिन्होंने इलेक्शन लड़ना चाहिए था दूसरी तरफ से, वो तो लंदन जा चुके हैं। भाई 6, 7, 8 हलकों में इमरान खान खड़े हैं। अगर वो जीत जाते, मुझे नहीं पता वो जीतते हैं ये नहीं, तो आपका हश्र क्या होगा? पंजाब के जो बाई इलेक्शंस थे, कोशिश की वहां पे, हमें यहां नहीं बताया गया था। 12 तो हैं, गिनती बाद में शुरू करें, 12 के बाद, ठीक। और उस शाम कोई नजर ही नहीं आया हमें, हम ढूंढते रह गए, तकते रह गए, बाहर चौकीदारों से पूछा, कोई नहीं पता चला। तो परसों यहाँ पे है, हम भी यहीं बैठे होंगे, पता चल तो इतनी देर की, तो ये जो आप कह रहे हैं कि तलखी बढ़ रही है, वो बढ़ रही है। रिजल्ट मानने पड़ेंगे। आपके ड्राइवर के साथ कुछ ये हो जाए जो यहाँ पे हो रहा है, तो आपके वो चेहरे पे और मिजाज में तलखी नहीं आएगी कि मेरे ड्राइवर के साथ क्या हो गया है। जब आपके MNAs और सेनेटर जबान मोहतात ना सही, पर एक तहरीर है, तहरीर का जवाब किस अंदाज से होना चाहिए। तो आपको पाकिस्तानी अवाम कहाँ खड़ी है? आप कह दें हाँ, ये हमें मिसरा सुनाया गया कि अवाम के साथ मशरूत होती, और अवाम कहाँ जा रहे हैं? आप डरे डरे कहाँ फिर रहे हैं? शर्माए जा रहे हैं कि यहाँ पता नहीं वाशिंगटन से लेके लंदन से लेके यहाँ तक वो जो है भेरा के इंटरचेंज में हमारे खिलाफ आवाजें उठ जाएंगी। अवाम का मूड बदल चुका है। और अवाम क्यों रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? अमेरिका की बयानिए की वजह से नहीं, फिर इसलिए कि एक आदमी हालात को चैलेंज कर रहा है, और इस अंदाज से चैलेंज कर रहा है जो पहले नहीं हुआ। और जिनको चैलेंज हो रहा है उनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई दे डोंट नो व्हाट टू डू। भाई इलेक्शन करा दें ना, इलेक्शन करा दें, या इतनी सलाहियतें इस हुकूमत में होती कि वो डॉलर भी कंट्रोल में होता, मैशत भी कंट्रोल में होती। वहां पे जा रहे हैं तेरे सागदार, और उन्हें वो कौन मिलता है? US ट्रेजरी सेक्रेटरी का नीचे एक अफसर, ठीक, जो इंटरनेशनल वो पता नहीं डिप्टी सेक्रेटरी लेवल का आदमी, ठीक है, वो मेयार हमारा ये हो गया है। ठीक है, कहाँ की बातें हम कर रहे हैं कि इधर है। या तो आपने ये सारा कुछ किया हो तो पता नहीं इज्जत तौकीर, और हम पता नहीं सिंगापुर के साथ 75 साल हालात चला के हम कहाँ पहुंच गए। ठीक है, वक्त कम है यासर, मुझे आगे बढ़ना है। लेकिन सलमान साहब, NRO 2 की बात कर रहे हैं खान साहब, उसी दौरान हम देखते हैं कि अभी बरियत का जिक्र हुआ है, तो अवामी मकबूलियत से इजाफा होगा, इस तरह नून लीग के फायदे में ये बात गई है, या फिर इससे खान साहब के बयानिए को तक़वियत मिली है? देखिए, जहाँ तक NRO की आपने बात की है, NRO पाकिस्तान की सियासी तारीख का हिस्सा रहे हैं। अच्छा, NRO 1 हुआ, NRO 2 हुआ, हो सकता है NRO 3 भी हो, और NRO 2 हुआ है आप कह रहे हैं? फिर नहीं, ये पाकिस्तान की सियासी तारीख का हिस्सा है। ये आजकल जो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में एक शख्स आया है, उसने चैलेंज कर दिया है, और जनाब ज़मीनी हकायक ये हैं, जाके इस्लामाबाद के अंदर से पूछे ना कि एक हाथ आप गिरेबान पे डाल रहे हैं, दूसरा हाथ आप पाँव को लगा रहे हैं, तो यही कंट्राडिक्शन है पाकिस्तान के अहले सियासत की। पाकिस्तान के अंदर सियासत क्यों मजबूत नहीं होती? पाकिस्तान इसलिए सियासत मजबूत नहीं होती कि आप इक़्तिदार अवाम के नाम पे लेते हैं, आप अवाम को बावर करवाते हैं कि माजी की दोनों पार्टीज चोर थी, और मैं आऊँगा तो पाकिस्तान के अंदर दूध और शहद की नहरें बहेंगी।
تو کیا دودھ اور شہد کی نہریں یہاں پر بہتی رہیں؟ کیا نہیں ہوتا رہا؟ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے یہ کبھی نہیں ہوا. یہ تو ہوا کہ جی توشہ خانہ سے گاڑیاں لے لی گئیں یا فلاں لے لیا گیا. کبھی آج تک پاکستان کی تاریخ میں یہ ہوا کہ دوسرے ملک کے چیف ایگزیکٹو سے ملنے والے تحفے بازاروں میں بیچے جاتے ہوں؟ ایسے ہوا کہ گڑیاں میں بکتی ہوں, یہاں پر ہیرے کی انگوٹھیاں چلتی ہوں اور دوستوں کو زمینیں نوازی جاتی ہوں, اور وہ جو کہتے ہیں امپورٹڈ حکومت, آپ کو میں کتنے مشیر گنواؤں جن کے اب نام بھی نہیں ہیں. اور حالت یہ ہے کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم بے اختیار تھے اور دوسری طرف وہ جو اختیار, ذرا بات کر لیں, میں نے کافی سنا ہے نا, نہیں ہم نے بھی سنا ہے نا. بات یہ کہ جب وہ جو لے کے آئے تھے انہوں نے کہا کہ پنجاب کا چیف منسٹر نہیں کر, تو آپ چیف منسٹر بدل رہے ہیں, وہاں تو آپ کھڑے رہے اس لیے کہ سٹاک ایکسچینج کا دفتر کھلا ہوا تھا, اربوں خربوں کے سودے ہوتے تھے. یہاں پر بیٹھے لوگ خدا میں بتاتے تھے, سنجیدہ لوگ کہتے تھے کہ ڈی سی اوز کو باقاعدہ آفر دے کے کروڑوں میں ان کی پوسٹنگ ہوتی تھی. تو یہ تو تھا حساب کے معاملے میں. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک پاکستان کے سیاستدان کوئی چیلنج نہیں کر رہا کسی سسٹم کو, یہ معافی تلافی میں ہو رہی ہے کہ جی نیوٹرل نہ رہے, اہل سیاست کے خلاف ہم نیوٹرلز کے ساتھ ہیں. اب ایسے نہیں چلے گا. بات ہے کہ اگر انہوں نے تاریخ سے سبق حاصل کیا تو پھر پاکستان کے سیاستدانوں کو بھی تاریخ سے سبق حاصل کرتے ہوئے پاکستان میں ریئل ڈیموکریسی لانی ہوگی. یہ ڈیموکریسی نہیں چلے گی کہ آپ کے گھروں کے اندر تو سٹاک ایکسچینج کے دفتر کھلے ہوں اور لوگ بیچارے سیلاب میں لاکھوں لوگ بیٹھے آپ کی امداد کے منتظر ہوں. اسی کنٹراڈکشن نے پاکستان میں سیاست کو بھی کمزور کیا اور جمہوریت بھی پاکستان میں نہیں چلی. ڈاکٹر صاحب, آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کیا سیاست ایسی ہو رہی ہے کہ وسے پردہ آپ منتیں کر رہے ہیں اور سرعام آنکھیں دکھا رہے ہیں؟ یہ انٹرپریٹیشن کی بات ہے. ہم سیاست اس طرح نہیں ہوتی, لیکن یہ تو آپ انٹرپریٹ جس طرح مرضی کر لیں, وہ آپ کا اپنا سوچ ہوتی ہے, آپ کا دیکھنے کا جو ہے وہ انداز ہوتا ہے. دیکھیے پاکستان کی پولیٹکس کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو ٹوٹیلٹی میں آپ کو دیکھنا پڑے گا. جس طرح آپ نے سوال کیا کہ عمران خان یہ کر رہے ہیں, عمران خان وہ کر رہے ہیں. عمران خان ویکیوم میں نہیں رہتا ہے, آپ کو ٹوٹیلٹی میں دیکھنا ہوتا ہے. اور ٹوٹیلٹی یہ ہے کہ اپوزیشن کے پاس تو کیا ہوتا ہے, تقریر ہی ہوتی ہے نا, گفتگو ہی ہوتی ہے نا, پولیٹیکل موبلائزیشن ہی ہوتی ہے جو کہ حکومت اپوزیشن کر سکتی ہے. جو سٹیٹ ایپریٹس ہے وہ حکومت کے پاس ہے, لاز ہیں وہ حکومت کے پاس ہیں, تھانے حکومت کے پاس ہیں, گرفتاریاں حکومت کرتی ہے. کیونکہ ایک بار آپ حکومت گرفتار کر لے تو آپ کو بیل لینا بھی مصیبت بن جاتی ہے. اتنی آسانی سے بیل نہیں ملتی. بیل ملتے ملتے 2-3 ہفتے مہینہ جو ہے وہ نکل وہ بیل. اچھا چلیے, اس سے بھی بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے دے دیا. دیکھیے پاکستان کی پوری میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے, پاکستان کی پوری تاریخ میں آج تک کسی پرائم منسٹر کے خلاف اتنے کیس, میں تعداد کی بات کر رہا ہوں, اتنے کیس درج نہیں ہوئے جتنے عمران خان کے خلاف ہوئے ہیں. پوری تاریخ میں دیکھ لیں, نواز شریف کے صاحب کے خلاف 4 یا 5 کیس تھے صرف. ٹھیک ہے, اور تو یہ فیکٹر ہیں. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے جیسا سلوک خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے ایسا تاریخ میں کسی وزیر اعظم کے ساتھ نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ دونوں طرف کو آپ کو دیکھنا ہے. حکومت ڈنڈا اس طرح چلا رہی ہے. ٹھیک ہے, وقت کم ہے, مجھے آگے بڑھنا ہے. صافی صاحب, اداروں پر تنقید کا عمل یا پاکستانی سیاست میں آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ پوری صورتحال تو انتہائی افسوسناک ہے, اور میں پہلی کئی دفعہ یہ بات یہاں پہ عرض کر چکا ہوں کہ عمران خان صاحب مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس کے لیے ایک امید کی کرن بن گئے تھے پاکستانی سیاست میں. اگر وہ اس قدر لوگوں کو مایوس کریں گے اور جس طریقے سے وہ اپنی سیاست کو آگے بڑھا رہے تو یقینی طور پر ایک افسوسناک بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بہت بڑا المیہ ہے عمران خان صاحب کے پرستاروں کے لیے کہ اب خان صاحب ایک جانب تو مضبوط اور بہادر اتنے کہ سپر پاور کو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا, دوسرے طرف بے اختیار اتنے کہ 3.5 سال خود غلام بنتے رہے اور انہوں نے جو ہے یہاں پہ اف تک نہیں کی. ابھی جا کے اقتدار کے بعد جب نکلے ہیں تو تب جا کے بتا رہے ہیں کہ وہ بے اختیار تھے, حکمرانی کوئی اور کر رہا تھا. تو میرے خیال میں جو عمران خان صاحب اس وقت جو تسلیم کر رہے ہیں, معذرت کے ساتھ صافی صاحب وقت کم ہے, ہم مکمل طور پر آپ کی بات نہیں سن پائیں گے. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.